अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबार से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे फैसलाबाद का इलाका है तांदलिया वाला, जिसमें पुलिस स्टेशन पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया और हवालात में बंद जो है वो 3 मुलजमान को कत्ल किया और 1 को ज़ख्मी भी किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की और पुलिस और इन मुलजमान के दरमियान जो जवाबी फायरिंग है वो तकरीबन 1 घंटे तक होती रही। और उसके बाद जिन इतलात ये हैं कि जिन मुलजमान को कत्ल किया गया है उन पर पहले ही कत्ल का इल्ज़ाम था। ये चूंकि कुछ माह पहले भी ऐसा देखने को मिला कि 2 अफराद जो हैं वो पेशी पर अदालत आ रहे थे और उन्हें भी जो है वो मुलजमान को कत्ल किया गया था। इस सारे वाक़े बताया ये जा रहा है कि चूंकि ये 2 ग्रुपों के दरमियान कोई इस तरह के मामला थे। अब ये जो पूरा मामला है इस सारे के ऊपर एसएनएस साहब का एनालिसिस भी लेंगे। दूसरी जानब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवा माह $2 अरब जो है वो मौखर करने का फैसला किया है। मजीद कहा कि जब तक बिजली की कीमतें कम नहीं हो पाती मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। बिजली कम करने के लिए जो 2-3 ऑप्शंस हैं हम उन पर गौर कर रहे हैं और IMF के पास जाना पड़ा तो वो भी जाना होगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के जो फौजी अदालतों में ट्रायल का केस है उसमें रिमार्क्स दिए हैं कि सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा, अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मर्तकब हुआ तो फिर उसका ट्रायल होगा। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, फैसलाबाद में ये पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ और सारे वाक़े की डिटेल से आगाह कीजिएगा देखने वालों को। देखें मिसबा, ये जो वाक़या हुआ है ये एक छोटा वाक़या नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि रियासत की रिट के हवाले से एक बड़ा सानिया है और ये पंजाब के अंदर रूनुमा हुआ है। अगर ये बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में होता तो आप ये कह सकते हैं कि जनाब वहाँ टेररिस्ट आए थे, वो वेल ट्रेंड थे, उनके पास अमेरिकन असला था, अफगानिस्तान से वो क्रॉस करके आए, उनके फैसिलिटेटर थे और वो इस तरह की कोई कार्रवाई करके चले गए। और वहाँ पर जो सूरत हाल है, चूँकि वहाँ पर सिक्योरिटी के इशूज़ इस तरह के हैं, तो वहाँ तो आप शायद ये कह देते और लोग शायद इसको समझ भी लेते और मान भी लेते। लेकिन पंजाब के अंदर जहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं हमने पंजाब हुकूमत ने आवाम के टैक्स पेयर की जो मनी है उसके को पुलिस के ऊपर दिया और हर साल खरबों रुपए का बजट है, और वहाँ पर जो सूरत हाल है थाने के अंदर जो कुछ हुआ है ये बुनियादी तौर पर इसे अगर मैं कहूँ तो हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है, हाइट ऑफ इनएबिलिटी है और हाइट ऑफ इसे आप समझे कि यानी बुरी तरह एक फेलियर है मुकम्मल तौर पर पुलिस का। और थाना क्या है असल में, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये हुकूमत और रियासत की रिट है, उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है, निशान है। पुलिस की अगर मैं बात करूं तो ये उसकी ताकत का निशान भी है, और इसके अलावा अगर आप बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, कानून की अमलदारी की, इंसाफ की फ्राहमी की और लोगों का एतमाद रियासत के ऊपर, तो ये सब उसके निशानात है जो एक थाना होता है। और थाने के अंदर इस तरह अफराद का आ जाना, बुनियादी तौर पर मैं इस वाक़े की तरफ नहीं जा रहा कि वहाँ कौन था और मारने वाले कौन थे। बात यह है कि जिस दीदा दिलरी के साथ, जिस आप समझे कि डेयर डेविल तरीके से उन्होंने आकर यहाँ पर जो कुछ किया है, मेरा ख्याल है वो शर्मनाक है। और पंजाब पुलिस के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमांचा मुझे कहना पड़ रहा है, ये तमांचा है कि हवालात के अंदर अगर लोग इस तरह मारे जाएं, वो मुलजिम हो सकते हैं, वो उस केस में जिसके अंदर हवाले से किसी कत्ल के हवाले से जैसे आपने बात की, वो उसमें मुलविस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये तो अभी अदालत ने फैसला करना था। लेकिन उससे पहले ही आज जो एक मैसेज गया है, मैं समझता हूँ जनरली, एक तो जो कहा जाता है कि पुलिस का है काम यानी हिफाजत आपकी, एक तो ये समझे कि ये तस्वुर बड़ी तेज़ी से स्मैश हुआ इसके अंदर। और दूसरी अहम बात यह है कि आप कहते हैं कि थाने जो हैं ये खौफ की अलामत हैं अवाम के लिए, तो यकीनन, लेकिन आज पता चला है कि रियासत जो है उसका जो सिंबल है, ये जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो कि इस तरह के डेयर डेविल्स हैं, जो कि इस तरह के रफनैक्स हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए यहाँ फैसिलिटेशन ज़रूर है। इस वाक़े से पता चलता है उनके लिए ये फियर की अलामत नहीं है। एक थाना, एक पुलिस चौकी, एक आम आदमी के लिए तो खौफ की अलामत है। एक इज़्ज़तदार और कानून का जो है हुक्मरानी को मानने वाला, कानून का पाबंद जो शहरी है, उसको तो यहाँ दहशत महसूस होती है एंटर होते हुए। उससे फील होता है कि शायद मेरी इज़्ज़त यहाँ पता नहीं किसी लम्हे चली जाए, मेरी जेब खाली कर ली जाए। लेकिन जो ताकतवर लोग हैं, जो वेपन्स के साथ ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, वो किस तरह दाखिल हुए हैं और किस तरह पुलिस की मिली भगत के साथ, यानी बिल्कुल एक फिल्मों वाला सीन मुझे नज़र आता है यहाँ पर। जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, तो ये आपके बिल्कुल प्रैक्टिकली, और कहाँ पर हुआ है, ये तांदिया वाला है। और ये वो इलाका है जो यानी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है इसके इर्द गिर्द।
اور جہاں یہ واقعہ رونما ہے، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف ایک تھانے کا واقعہ نہیں ہے، یہ 2 تھانے تھے جو اس کی دیوار کے ساتھ، ایک یہ اس میں کہلاتا ہے سٹی تھانہ جو ہے، اور دوسرا صدر تھانہ جو ہے تاندیا والا، یہ دونوں کی دیوار جو اس کی، ان کی دیوار بھی ایک ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس کے تقریباً اگر آپ بات کریں تو یہ ایس پی آفس جو ہے نا، یہاں سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر، یعنی متعلقہ ایس پی کا دفتر، اور تقریباً ½ کلومیٹر آپ کر لیں کہ وہ وہاں پر ڈی ایس پی کا بھی آفس ہے۔ تو یہ سمجھے کہ یہاں پولیس کی پوری نفری بھی موجود تھی، پولیس کے افسران کے بھی دفاتر موجود ہیں ارد گرد، یہ نہیں ہے کہ ایک تھانہ تھا ریموٹ ایریا میں موجود تھا، وہاں چند پولیس اہلکار تھے اور وہاں بہت بڑی تعداد میں کوئی ٹیررسٹ آ گئے اور انہوں نے آ کے یہ سب کچھ کر لیا، یہ پاسبلٹی ہوتی ہے۔ پھر یہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جناب یہ وہاں پر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے فائرنگ ہوئی، میری اطلاعات کے مطابق میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی پولیس نے مقابلہ نہیں کیا، کوئی پولیس نے فائرنگ کا جواب نہیں دیا۔ واقعات کچھ ایسے اس طرح ہوئے ہیں کہ یہ تقریباً صبح کا واقعہ ہے، اور اس میں 8 اہلکار جو ہے، اس میں 8 جو ہے مجرمان جو تھے یا ملزمان جو تھے یا حملہ آور جو تھے وہ داخل ہوئے، اور بڑی مزے کے ساتھ وہ اس میں داخل ہوئے۔ وہ سنتری صاحب ایک کھڑے تھے دروازے کے اوپر، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ جو اطلاعات ہیں اور عینی شاہدین اور ساری باتیں جو پتہ چلی ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جناب وہ آرام سے داخل ہوئے اور سنتری صاحب سائٹ پر ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پورے تھانے میں وہ دندناتے پھرے، انہوں نے کنڈیاں لگا کے جو وہاں پر جو ملازم موجود تھے ان کو اندر بند کیا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ وہ جو 3 بھائی اور ان کا ایک کزن تھا جو حوالات میں غالباً بند تھے، ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو موت کے گھاٹ اتارا، اور جب یقین کر لیا کہ یہ مر چکے ہیں، اور اس کے بعد اطمینان سے یہ پچھلے جو نہیں اس کا جو بیک حصہ ہے تھانے کا، جس طرف سبزی منڈی لگتی ہے اس طرف یہ سیڑھی لگا کے یا پھلانگ کر بہرحال اتر کے چلے گئے۔ اور مزے کی بات ہے کہ پولیس نے اس حوالے سے جو مقدمہ درج کیا ہے اس پولیس نے اتنا بھی نہیں کیا کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ فوٹیج ہی دیکھ لیں، سی سی ٹی وی فوٹیج ہی دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ ملزمان کی تعداد کتنی ہے۔ ایف آئی آر کے اندر یہ تعداد 5 ہے جبکہ نظر آ رہے ہیں 8۔ تو یہ پولیس کی بعد کی جو انویسٹیگیشن اس کی حالت کا آپ اندازہ کر لیں۔ اچھا، اس کے واقعے کے بعد اس کے اندر جو سینئر لوگ تھے ان کی جو ہے جس میں آپ کہتے ہیں ٹاپ لیول کے پولیس افسران، جس میں آر پی او صاحب ڈاکٹر عابد ان کا نام ہے، یہ لاہور میں بھی ڈی آئی جی آپریشن رہے ہیں اور یہ سی پی او رہے ہیں فیصل آباد کے اندر بھی، اور بعد میں ابھی یہ وہاں آر پی او ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہے جہاں وہ بار بار جا کے لگتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو، فیصل آباد چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پیسہ ہے کیونکہ وہاں انڈسٹریل ایریا ہے، سارا کچھ ہے، تو وہاں پر پوسٹنگیں لینا پولیس افسروں کی جو خواہش رہتی ہے۔ بہرحال وہاں یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس میں جو سینئر پولیس افسران ہیں، جو الصبح کا واقعہ ہے، اور یہ کئی گھنٹوں کے بعد یہ صاحب وہاں پہنچے جن کا نام آر پی او جو ہے فیصل آباد ہے، ڈاکٹر جو عابد ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ساری ٹیم وہاں پہنچی۔ اچھا، اور مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ سامنے نظر آئی ہے کہ ہائی لیول انکوائری کمیٹی بن گئی، جس طرح ہوتا ہے ہر واقعے کے بعد کہ انکوائری کمیٹی بن گئی، اور اس میں 2 کانسٹیبلز کو نا، ان میں کانسٹیبل ہے مصباح، ہیڈ کانسٹیبل ریاض احمد، اور ایک کانسٹیبل محمد عثمان۔ ویسے تو ایس ایچ اوز وغیرہ بھی اس میں دونوں تھانوں کے، جس میں تھانہ سٹی ہے اور جو دوسرا تھانہ صدر ہے، دونوں کے ایس ایچ اوز کو معطل کیا گیا ہے۔ لیکن ان کو جو معطل کیا گیا ہے، ان کی معطلی کے ساتھ ہی یہ لکھا گیا ہے کہ جناب جتنی دیر یہ سسپینڈ رہیں گے ان کو پے بھی ملے گی اور ان کے الاؤنسز بھی ملیں گے۔ صحیح، یعنی سزا میکسیمم جو دی گئی ہے وہ سسپینشن ہے، جس میں سب کچھ چیزیں ملتی رہیں گی اور کچھ دنوں کے بعد یہ بحال ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی وہ گھر آرام کریں گے اور اس کی سیلری بھی لیں گے؟ میرا مطلب آرام سے سیلری لیں گے۔ یعنی اتنا بڑا یہ واقعہ ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ پولیس کی حراست میں غیر محفوظ ہو سکتے ہیں، شاید باہر رہیں تو بچ جائیں۔ تھانے کے حوالات بھی اگر غیر محفوظ ہیں اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں صاحب اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ پولیس کی ملی بھگت کے بغیر پاسبل نہیں ہوتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا چونکہ ایک ملی بھگت تھی اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا؟ جی ڈیفینیٹلی مصباح، یہ تو بہت کلیئر کٹ طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ ان کی ٹائمنگ دیکھیں یہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ اس میں اصل میں یہ 2 برادری ہیں، کھرل برادری ہے اور سکھیرا برادری ہے۔ اچھا، اور ان کے یہ جو پرانی دشمنی چلتی آ رہی ہے، اور 2024 میں نا کھرل برادری کے کچھ 2-3 لوگ جو تھے وہ عدالت کے قریب جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ان کا جو رہائشی تھے چک نمبر 422 گاہ بے کہتے ہیں اسے، محمد یوسف کی طرف سے مقدمہ درج کرایا گیا تھا انہی ملزمان پر جو اس وقت حوالات میں ہے کہ اس کے بھائیوں کو اور یا اس کے کوئی رشتہ داروں کو 2-3 لوگوں کو فائرنگ کر کے
मारा गया है। ये 2024 में वाकया हुआ और इसकी FIR का नंबर है 1209 यानी 1209 नंबर है और ये मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसमें ये मुल्ज़मान इश्तिहारी हो गए थे, गिरफ्तार हो गए और ये थाना बेसिकली ये मुकदमा जो है ये है सिटी का और बाद में सदर, अब ये पता नहीं कि क्यों सिटी का ये मुकदमा है तो थाना सिटी के हवालात में क्यों उनको नहीं रखा गया और सदर में क्यों ट्रांसफ़र किया गया। बहरहाल जिस थाने का ये मुकदमा है उस मुकदमे में ये उसके हवालात में नहीं थे, ये दूसरे थाने के जो दीवार के साथ है उस थाने के हवालात में ये बंद थे। अच्छा, यानी जिसमें मुकदमा दर्ज था उस हवालात में नहीं थे। अब देखिए ये यहीं से आपको फिशी चीजें नजर आती हैं कि यार ये कहानी क्या है सारी। अच्छा, और बड़ी प्लानिंग के साथ उन्हें दूसरे थाने के हवालात में बंद किया गया और उसकी टाइमिंग देखें, अलग सुबह उन्हें पता था कि जनाब इस वक्त थाने में कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, बगैर अंदर की इंफॉर्मेशन के मुल्ज़िमान एंटर नहीं हो सकते और मुल्ज़िमान इतने इत्मीनान से जो एंटर हुए हैं इसका मतलब ये है कि सारे पुलिस के जो लोग थे अंदर, इनमें से एक नहीं बल्कि जिस लेवल से ये सब कुछ किया गया, जिस अंदाज में किया गया, लेकिन ना सबको उन्होंने बंद कर दिया। और अगर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ होता, 1 घंटा एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब ये है कि मुल्ज़िमान उसी जगह पर और पुलिस उनका पीछा कर रही है या किसी जगह उन्हें घेरा हुआ है तो कोई एक बंदा भी जख्मी नहीं हुआ। आपको पता है कि यहाँ पुलिस इनकाउंटर, जो जाली पुलिस इनकाउंटर होते हैं पूरे पंजाब के अंदर, खासतौर पर लाहौर में भी हम देखते हैं, तो कम से कम कोई कहानी बनाई जाती है कि जनाब मुल्ज़मान के साथी आए छुड़ाने के लिए हिरासत से पुलिस की, तो फायरिंग का तबादला हुआ, उसमें इतने लोग मर गए और इतने जो जख्मी हो गए। तो यहाँ ना कोई जख्मी है ना कोई मारा गया है। इसे कहते हैं कि ये जेन्युइन पुलिस की जो है ना इसमें मदद उनको हासिल थी और ये कहानी बिल्कुल फिल्मों की तरह है जहाँ बड़ी बड़ी रकूम दी जाती हैं और पता होता है पुलिस एहलकारों को जो इतना रिस्क ले जाते हैं, इसलिए कि जब अमाउंट करोड़ों में हो और वो सोचते हैं बैठ के कि जनाब इतने साल की सर्विस के बाद भी हमें इतने पैसे नहीं आएंगे तो भाई ये लो और ये काम करवा दो, और उसके बाद क्या करते हैं वो उनके दिल में सब मुल्जिम पुलिस की हिरासत में हो, वो हवालात में हो और बाहर से कोई भी आए वो पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोले और अपनी मनपसंद से उस बंदे को गोलियां चला दे और उसको मार दे, इन कानून हाथ में ले ले और इसके ऊपर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहे, इस वजह से कि चूंकि वो मुसल्ला थे तो पुलिस के पास असलहा नहीं था। सवाल तो है, मैं वही बात आप कर रहा हूँ कि वहाँ कोई एक्सचेंज ऑफ फायर ही नहीं हुआ, ये सब मिली भगत के साथ हुआ है। और ये मैंने बताया ना कि पुलिस एहलकार ये क्यों करते हैं, जब आपको इतनी बड़ी अमाउंट मिल जाए जो कि आपको लगे कि कई सालों की नौकरी के बाद भी आपको ये पैसा नहीं मिलना, तो पुलिस एहलकार इस तरह की कनाइमेंस कर लेते हैं मुल्ज़िमान के साथ। लेकिन थाने की हद तक करना ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, कोई पुलिस एहलकार तब तक नहीं लेता जब तक कि अमाउंट बहुत बड़ी हो। मैं बताने का मतलब आपको ये है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट के इवज़ इस तरह किया जाता है कि जब वो रिस्क ले जाता है पुलिस एहलकार के जनाब हो जाए, और फिर ये बताती है इसके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और जो सूरत हाल है, सिचुएशन है, ये बताती है कि एक से ज़्यादा पुलिस एहलकारों को ये पता था कि ये सब कुछ होगा और अगर एक्सचेंज ऑफ फायर होता या कोई चीज़ होती वो आके हमला हो तो यहाँ पुलिस जो एहलकार थे जो थाने में मौजूद थे उनकी भी हलाकतें होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़े इत्मीनान से आए, उन्होंने बंद किया, यानी मिली भगत से था कि आप हमें बंद कर देना, जाके अपना काम करना और निकल जाना। बाद में मैक्सिमम क्या होगा, सस्पेंशन और कुछ अरसे के बाद बहाली। तो ये है सूरत हाल पंजाब के अंदर। लेकिन अब ये जो अटैक हुआ है इसमें आप ये देखो कि ये जो फैसलाबाद का पहले मैं इलाका बताऊँ, ये बड़ा क्रिमिनल इलाका समझा जाता है, लेकिन क्रिमिनल इलाके का ये मतलब तो नहीं है कि इतने दफातर हैं पुलिस के, सिर्फ एक नहीं है, SP का दफ्तर पास है, DSP का दफ्तर पास है, 2 थाने हैं इनकी। चले इस थाने को छोड़ देना आप, बाकी थाने की पुलिस भी मौजूद थी। 7 वाले थाने में अगर इतनी एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था तो वो SP साहब तो ज़रूर होंगे जिनका नाम जो है ना गुलाम अब्बास साहब है, वो किधर थे? जो RPF पहुंचते हैं वो कई घंटों के बाद वहां पहुंचते हैं, जाके जब सिचुएशन पता चलती है कोई एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ और बड़े मज़े से वो काम करके चले गए। इनको तो ये भी पता नहीं कि मुल्ज़मान कितने थे, वो तो बाद में CCTV फुटेज से पता चलता है कि वो 8 के करीब थे। तो ये कहानी जो हुई है, इससे पहले आपको याद होगा कि हमने अपने ये प्रोग्राम में मिसबा ये बात की थी कि फैसलाबाद का एक इलाका था खालू, वहाँ पर आपको याद है कि वहाँ से कुछ दिन पहले ये हुआ था कि कब्रिस्तान से कुछ मुल्ज़मान जो कोई इश्तिहारी थे उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ कोई यानी वो अपनी को वीलॉग किया या कोई अपनी सोशल मीडिया पर कोई फुटेज डाली, तो उसके मुकाबले में पुलिस इतनी घबराई कि कई थानों की पुलिस इकट्ठी होकर इस जगह पर पहुँच गई, चूँकि ये उनका इलाका था, यहाँ ये जो थाना था और खालू वाना इसको कहते हैं। तो वहाँ जाके इन्होंने मस्जिदों में ऐलान करवाए थे कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं मुल्ज़िम, आपको याद होगा तो, और उसमें जो लैंग्वेज बोली थी वो भी मेरे ख्याल काबिल इतराज़ थी। तो सूरत हाल यहाँ पर यह है कि पुलिस वैसे तो बड़ा कुछ करती है, लेकिन जहाँ जेन्युइन सिचुएशन होती है
آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. اور یہ انکاؤنٹرز اور یہ جن کی کہانیاں جو پنجاب پولیس کی ہیں، اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کی پولیس کا ایک ٹرینڈ تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، یہ سارا آپ کے سامنے ہے کہ جہاں ڈے ڈیولز جو ہیں، جو قاتل ہیں، وہ جو حملہ آور ہیں، کتنے اطمینان سے ایک تھانہ پھر میں نے کہا ریاست کی طاقت کا سمبل، ریاست کی رٹ کا سمبل، پنجاب پولیس کی عملداری کا جو سمبل ہے، اس کو کیسے رگیت دیا گیا ہے، کیسے روندا گیا ہے پاؤں کے نیچے. 8 افراد اس ساری امیج کو یعنی رونتے ہوئے نکل گئے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شہری ہیں، جو خاص طور حوالات پر میں بھی پنجاب محفوظ کے نہیں جو ہیں. شہری ہیں حوالات یا میں بھی پاکستان محفوظ کے جو نہیں شہری ہیں، ان کو کیا میسج گیا ہے کہ آج یہی آپ کے کہ آپ تھانے بھی حوالات میں محفوظ بھی نہیں محفوظ نہیں ہیں. ہیں، تو حوالات میں بھی محفوظ نہیں، پولیس حراست میں بھی محفوظ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے واقعات دیکھے ہیں، عدالتوں کے اندر بھی حراست میں مارے جاتے ہیں لوگ، لیکن حراست میں اگر پچھلے دنوں کافی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ پولیس کی حراست میں پولیس ہی ان کو مار دیتی ہے. اور آج جب ان کی حراست میں بات آئی ہے تو آپ صورتحال دیکھ لیں کہ ایک گولی نہیں پولیس چلا سکی. not a single bullet was fired on these attackers. تو ایک بلٹ کا بھی کوئی حساب لا کے دکھائیں کہ اس وقت کو گولی چلی ہو، تو میں ضرور پولیس کے اس موقف کو سننے کو بھی تیار ہوں اور اس کو ہم چلائیں گے بھی. تو ایک گولی بھی نہیں چلی. تو یہ صورتحال ہے اس وقت پنجاب کے اندر، جہاں کے اربوں روپے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے اس پولیس کی وردیوں پر، پولیس کے اسلحے پر، پولیس کی خوبصورت عمارتوں پر، تھانوں کی تزئین و آرائش کے اوپر، اور بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کر کے یہ جو خرچ کیے جا رہے ہیں اور ہر سال خرچ کیے جا رہے ہیں، وہاں ایک عام آدمی کی سیکیورٹی، جہاں پولیس اور تھانے کے اندر کسی کی سیکیورٹی نہیں ہے، وہاں ایک عام آدمی کی روڈ کے اوپر اپنے گھر کے اندر کیا سیکیورٹی ہوگی. تو یہ ایک میسج ہے فیصل آباد کے اندر. اور دیکھیں اگر آپ اس کے اوپر کچھ ایکشن نہیں لیں گے، اسی طرح کے ایک وہ کیا کہتے ہیں کاسمیٹک قسم کے لیں گے، تو یہ واقعات ہوتے چلے جائیں گے. ابھی ہمارے سامنے ہی، آپ کے سامنے کچے کا علاقہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. آج تک وہاں پولیس کا کتنا کنٹرول ہے، لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور وہاں آج تک پولیس رٹ قائم نہیں ہو سکی. اب تو یہ شہر ہے، اگر یہ شہروں کے اندر بھی پولیس کی رٹ موجود نہیں تو اس پولیس کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہم کھربوں روپے کے جو عوام کے ٹیکسز ہیں اس پولیس پہ کیوں لگانے ہیں؟ آپ نے کیوں ان کو اتنے پیسے آپ دیتے ہیں؟ مثلا اگر آپ نے اور وہ اسلحہ جو آپ نے چلانا ہی نہیں ہے. اچھا، اب مزے کی بات ہے، اگر آپ نے اپنی دکان کی سیکیورٹی کرنی ہے، گھر کی سیکیورٹی کرنی ہے، تو آپ کو گارڈ رکھنا پڑے گا، اور نہیں رکھیں گے تو تھانے والے آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. مطلب اس ریاست کے اندر یہ صورتحال ہے کہ اتنی بدترین صورتحال ہو چکی ہے کہ ایک ایسا تھانہ جو اکیلا بھی نہیں ایک جگہ پہ موجود، 7 دوسرے تھانے کی دیوار ہے، 7 ایس پی کا آفس ہے، 7 ڈی ایس پی کا قریبی آفس ہے، وہاں یہ صورتحال ہے. اچھا، اب انکوائری لگا دی گئی ہے، ہائیسٹ لیول پہ لگا دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، آئی جی صاحب نے لگا دی ہے انکوائری، لیکن کیا اب وہ ریورس کر سکیں گے اس واقعے کو؟ کیا یہ جو آج ٹارنش ہوئی ہے امیج پنجاب پولیس کی، کیا یہ جو ٹارنش ہوئی ہے امیج ریاست کی، ریٹ کی، اور کیا یہ جو امیج ہے اس وقت ٹارنش ہوئی ہے انصاف کی، قانون کی عملداری کی، اس کو کیا واپس لایا جا سکتا ہے؟ کیا اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں. ایسی انکوائریز تو بہت سی بنتی ہیں، اور کیا وہ کسی نتیجے پر پہنچتی ہے، معنی خیز ہوتی ہیں؟ ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑی بڑے واقعات کی انکوائریاں لگ جاتی ہیں اور پھر وہ ہے کہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہے. یہ بھی اسی کسی ردی کی ٹوکری اس میں یہ بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے، پھر سزا کا تعین کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو نظام انصاف ہے، جس کے اندر پولیس ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کے اندر موجود کرپشن اس حد تک جا چکی ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ ایک تاریخ پہلو ہے کہ اگر وہ ملزمان آئے ہیں 8 کے قریب، انہوں نے آ کر یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ انہیں بھی انصاف کے نظام پر اعتماد نہیں ہے، انہیں بھی پولیس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن پر اعتماد نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے اندر سے لوپ ہول نکالا. ڈیفینیٹلی with greasing the palm of the police officers، یا پولیس کے یہاں پہ جو لوگ موجود تھے، وہ جو ہے with greasing the palm of جو ہے وہ، پھر اس کے بعد انہوں نے جب تک ان کو پیسہ نہیں لگایا یہ نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس کا دوسرا طریقہ ڈھونڈا، انہوں نے لوپ ہول ڈھونڈا، انہوں نے اس لوپ ہول کے ساتھ جا کر ڈیفینیٹلی بغیر پیسے کے سب کچھ نہیں ہوا، یہ پیسہ پھینکا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب تماشا ہمارا دیکھیں. تو اس تماشے نے پنجاب پولیس کا بھی تماشا لگایا، ریاست پاکستان کا بھی تماشا لگایا، اور نظام انصاف کا بھی تماشا لگا دیا. تو میرا خیال ہے اگر آپ اس طرح کے واقعات پر آنکھیں بند رکھیں گے، اچھا نہ سمجھیں آپ، کوئی بات نہیں، آپ نہ سمجھیں، چھوٹا سا معمولی سا واقعہ سمجھیں،
اور اس کو اگنور کر دیں سسپینشن پھر بحالی ہو جائے گی, لوگ شاید واقعات بھول جائیں گے, کیونکہ پاکستان میں اس تسلسل سے واقعات ہوتے ہیں کہ چند دن کے بعد لوگ پچھلا واقعہ بھول چکے ہوتے ہیں, ایک نیا شروع ہو چکا تھا, یہ اسی میں چلا جائے گا. لیکن چونکہ یہ افسران ہوتے ہیں ایسے سب جن کے خلاف کچھ اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی کہ اچھی خاصی سزا کا تو یہ نہیں ہوتا, یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اسی طرح کے کاموں میں ملوث بھی ہوتے ہیں کہ خیر ہے ہوگا کیسے, ہوگا کیا, کچھ منتھ کی سسپینشن ہوگی, ہمیں سیلری بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, تو پرابلم ہی دیکھیں ہم ماضی میں ہم بات کرتے تھے, آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوم منسٹری کے تابع ہوتی تھی پنجاب پولیس جو تھی, جتنی بھی پولیس تھی اپنے صوبے کی ہوم منسٹری کے, تو کوئی نہ کوئی چیک بیلنس تھا. جب سے یہ ڈائریکٹلی آئی جی پنجاب اور پولیس آرڈر کے تحت ہوا ہے, اب انہیں کسی کا خوف ہی نہیں ہے. اچھا, اب جنہوں نے اوپر ٹاپ پر لینا ہے کوئی اس میں سب سے پہلے ایکشن لینا ہے, تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایکشن بھی ہوتا ہے تو کن کے خلاف ہوتا ہے. موقع پر جو آپ کے رینکرز ہوتے ہیں یا چھوٹے اہلکار جو ہیں عہدے کے, ان کے خلاف ہوتا ہے. اچھا, کیا اس کے اندر آر پی او کو فارغ نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ کیا اس کے اندر جو ہے متعلقہ ایس پی کو فارغ نہیں کیا جانا تھا چاہیے تھا؟ کیونکہ وہ سی ایس پی افسران ہیں, جسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اشرافیہ ہے پنجاب پولیس کی یا اشرافیہ پولیس کی, جو کہ آپ کے 17 اسکیل سے ڈائریکٹ آتے ہیں, ڈائریکٹ بھرتیاں جو ہوتی ہیں, تو ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, ان کی نیگلیجنس کو کوئی نیگلیجنس نہیں سمجھتا, ان کی انیبلٹی کو کہ کاؤنٹر کر سکیں وہ اس طرح کے لوگوں کو یا اس طرح کے فیکٹرز کو, ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ ٹاپ لیول پہ ایکشن لیا جاتا. اب کیا کیا گیا, کاغذوں کا پیٹ بھر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ٹاپ لیول پر ایک انکوائری لگا دی گئی اور اس میں سسپینشن کی گئی, اور ساتھ لکھا گیا ہے کہ جو پے اینڈ الاؤنسز جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں گے. تو جتنے بھی لوگ سسپینڈ ہوئے ہیں ان کو تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, 4 دن وہ گھر رہ لیں گے, انکوائریاں بھگت لیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, الٹیمیٹلی کچھ ماہ یا کچھ سال کے بعد وہ بحال ہو جائیں گے, اور پھر اس طرح کے واقعات اور ہوں گے. اور یہ ایک اور نشاندہی بھی کرتا ہے یہ واقعہ, یہ بتاتا ہے کہ تھانے کے اندر یہ جو لوگ آپ کے کرمنلز کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں, ہینڈ ان گلوز ہو جاتے ہیں, بنیادی طور پر وہ بھرتیاں ہیں جو کرمنل لوگوں کی ہوتی ہیں, جن کے پورے ایک اپنے ایریے کے اندر پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جرائم پیشہ افراد کی, یہ لوگ سرپرستیاں کرتے ہیں. یہ اس طرح بھی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کے تھانے جرائم پیشہ افراد کی, قاتلوں کی, ڈاکوؤں کی, رسا گیروں کی سرپرستیاں بھی کرتے ہیں. اگر یہ سرپرستی نہ ہو تو اس طرح کے واقعات نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے, اور اٹ مینس کہ جناب اس کے اندر جو بھرتی ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی اس تھانے کے اندر, وہ لوگوں کے ریکارڈ بھی کوئی بہتر نہیں ہوں گے, وہ ڈیفینیٹلی کچھ ایسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوں گے جو کرمنل بیک گراؤنڈ ہوگی. تو کوئی چیک اینڈ بیلنس پنجاب پولیس میں نہیں ہے. انعامات دینے والے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ ذرا جواب دینا کہ اس کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیا. بس یہ ایک انکوائری اور یہ کہ کچھ لوگوں کو سسپینڈ آپ نے کر دیا, بس وہ پھر بحال ہو جائیں گے. اور یہ جو 3 جانیں چلی گئی ہیں, میں یہ نہیں کہتا, اور ڈیفینیٹلی اگر دوسری پارٹی سے سنیں گے تو بہت سارے ان پہ الزامات لگائیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عدالت نے ان کو مجرم قرار دے دیا؟ یہ تو ملزم ہی ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک بندے نے یہ کام کیا, ہو سکتا ہے دونوں نے کیا, ہو سکتا ہے تیسرا بے گناہ, ہو سکتا ہے چوتھا بھی بے گناہ, ہو سکتا ہے کہ شاید کسی ایک نے کیا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تینوں کے نام ہی غلط لکھا ہے, کسی اور نے یہ کام کیا ہو. تو یہ تو ثابت ہی نہیں ہو سکا, لیکن 3 جانیں حوالات کے اندر چلی گئیں. اب یہ کہہ دیں کہ نہیں جی انہوں نے بھی قتل کیے تھے, انہوں نے بھی قتل کیے تھے. بات ہے ریاست کی ریٹ کی, انصاف کی فراہمی کی. کیا ان کو انصاف ملا؟ اب ان کے اہل خانہ کو انصاف کون دے گا جی؟ ذرا یہ بتائیں مجھے. کیا ریاست دے گی؟ کون دے گا؟ وہ پولیس دے گی جو اپنی حفاظت, اپنے تھانے کی حفاظت نہیں کر سکی. مثلا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس پولیس کے لیے, ان پولیس افسران کے لیے جو اپنے تھانے کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ شہریوں کو کیسے حفاظت ان کی کریں گے؟ وہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیسے کریں گے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں جس کا جواب میرا خیال ہے نہ آئی جی صاحب کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس. ہم ابھی تک جو ہے وہ پولیس کے رویوں میں تبدیلی کیوں نہیں دیکھ سکے, تبدیلی کیوں نہیں لا سکے؟ وجہ کیا چیک اینڈ بیلنس کا نہ ہونا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ ایک لمبی ڈیبیٹ چلی جائے گی مصباح. بنیادی طور پر یہ پولیس جو ہے عوام کی فلاح کے لیے یا عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بنی ہی نہیں ہے. اس کی جو روح ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے, بیسیکلی یہ جس لاز کے تحت بنی آج سے 100-150 سال پہلے, تو اس کے پیچھے یہ آئرن جو آپ کہتے ہیں آئرلینڈ کا جو ہے علاقہ, وہاں سے اس کے قوانین لیے گئے, مستعار لیے گئے, اور انڈیا کے اندر کالونی جو تھی گوروں کی اس کے میں لاگو کیے گئے. تو اس کا بنیادی اس فورس کا جو مطلب تھا یا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حکمرانوں کی حفاظت کرنا, ان کے ایجنڈے کو آگے لے کے چلنا, ان کے احکامات کا عمل درآمد کروانا, اور باقی جو قوم ہے اس کو محکوم رکھنا, یعنی اس ایجنڈے کو کرنا. اچھا وہ گورا تو چلا گیا, اب جو ظاہری بات ہے اب کالے گورے جو یہاں پر آ گئے ہیں, اب یہ ان کے انڈر آ گئی. اور آج بھی اس کا بنیادی مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے ہی نہیں.
ان کا مقصد ہی آج تک کوئی بدل نہیں سکا بدقسمتی سے. حکمران، طاقتور لوگ اور وہ جو طاقتور خاندان ہیں ان کی حفاظت ہے. تو عام آدمی کی حفاظت کبھی ان کی پرائرٹی میں نہیں رہی. اس لیے یہ جو جتنی آپ کو نظام لگتا ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ کوئی ان کے خلاف اٹھنا کھڑا ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو عام لوگوں کو کچلنے کے لیے پورا نظام کیسے چڑھ دوڑتا ہے. تو اسی کی وجہ ہے کہ آج تک ہم پولیس کا قبلہ درست نہیں کر سکے. تو یہ فورس ہے. آج ایک تھانے میں واقعہ ہوا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے تو پنجاب کے تھانے کھلے ہیں. آج یہ میسج گیا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس جتھا ہے 8-10 لوگوں کا تو پورا تھانہ آپ یرغمال بنا کے جو مرضی چاہے اندر مار بھی سکتے ہیں، ان کو بھی مار سکتے ہیں. اگر آپ بھی ویپن کے ساتھ اچھے، آپ کے ویپن اچھے ہیں اور آپ کے اندر جگرا ہے تو آپ جا کے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. ریاست کی جو ریٹ پولیس الاٹ کے ہوئی پاس ہے، بھی تو ویپن اچھے تھے. جی میں نے کہا نا کہ وہ دیکھیں گے کہ جناب اگر کسی تھانے میں 30 لوگ ہیں تو وہ 60 کا جتھا آ جائے گا، اچھا کہیں 60 کا آئے گا تو کہیں 100 کا آ جائے گا. صحیح. تو پیغام کیا ہے؟ پیغام ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس جس کی جتھا لاٹھی اس ہے، کی وہ ریاست کی ریٹ کو جہاں چاہے وہ توڑ موڑ عموماً دے. یہ ہوتا ہے نا ایسے صاحب، اگر عوام کے ساتھ اس طرح کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ فوراً 15 پہ کال کرتے ہیں پولیس کو بلانے کے لیے. اب پولیس کے ساتھ ڈاکو اس طرح دھاوا بول دیتے ہیں تو پھر پولیس کیا کرے؟ پولیس اب پولیس کہاں کال کرے؟ پولیس کہاں کال کرے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے مصباح آپ کا کہ پولیس کہاں کال کرے. پولیس میرا خیال ہے اپنی حفاظت کے لیے جو جتھا آتا ہے اس کا مخالف جو جتھا ہے وہ بھی کرمنل رکھ لے. وہ مسلح ہو کر تھانوں کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ اب ہم نے جس پولیس کا اہلکار کا یا ایس ایچ او کا تعلق جتنی مضبوط کرمنل گروپ سے ہوگا وہ گروپ اس کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہو جائے. تو میرا خیال ہے اب یہی میسیج ہے کہ وہ 15 کی کال وہاں کیا کریں گے. جو یہاں پر اس تھانے میں واقعہ ہوا ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. نہ سمجھے تو کچھ نہیں ہے، سمجھے تو بہت بڑی بات ہے. 2 ماہ قبل کا بھی ایک واقعہ ہے حضرت صاحب کہ جس میں 2 افراد کو موٹر سائیکل پر عدالت پیشی جا رہے تھے وہ، تو انہیں بھی قتل کیا گیا. دیکھیں نا یہ بھی اس میں کس کی کمزوری ہوئی؟ اس میں بھی اسٹیٹ کی کمزوری ہوئی کہ اگر وہ عدالت میں جا رہے تھے تو اس کی حفاظت کس نے کرنی تھی. ہمارے یہاں بہت زیادہ کیسز کے اندر عدالتیں فیصلے اس لیے بھی نہیں کر پاتی کہ جو لوگ اس میں شہادتی ہوتے ہیں، جو شہادت دیتے ہیں یا کیس کو پرسو کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی جانیں لے لی جاتی ہیں. اور یہ سیکیورٹی فراہم کرنا ان کو کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کے آرگنز کی، اسٹیٹ کے اداروں کی، جس میں پولیس سر فہرست ہے. جب پولیس نہیں کرتی، جب پولیس پیسے لے کر ملزم کو مجرم اور مجرم کو ملزم بناتی ہے اور اسی طرح عدالتیں کرتی ہیں، عدالتوں کے اندر فیصلے آتے ہیں، تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں پھر رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ جس تسلسل سے اب یہ پنجاب کے اندر واقعات شروع ہو گئے ہیں، آپ کہاں کہاں بند باندھیں گے. صحیح، آگے بڑھیں گے. ایسے سب سیاسی ایشوز کی طرف بھی آئیں گے. آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے رواں ماہ جو ہے وہ ارب ڈالر موخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مزید کہا کہ جب تک بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ترقی نہیں کر سکتے. ساتھ یہ بھی اندیا دے دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑا تو وہ بھی جائیں گے، ہم تو پہلے ہی آئی ایم ایف کے مقروض ہوئے بیٹھے ہیں. یہ تھوڑی سی امید اور زیادہ اپنی ناکامی کا اعتراف ہے. اچھا، اگر آئی ایم ایف کے پاس آپ کو پھر جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کو مزید کتنا گروی رکھیں گے. اب تو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز رہ بھی نہیں گئی کہ آپ گروی رکھ سکیں. بہرحال سارا کچھ پہلے ہی گروی پڑا ہوا ہے. اور ناکامی یہ ہے کہ آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرضہ لیں گے، تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نیچے جتنے بھی وعدے انہوں نے کیے تھے اپنی عوام کے ساتھ نیچے، وہ سارے کے سارے ان کی کلی کھل رہی ہے تیزی سے. دوسری بات ہے ان کا نیچے جو نظام ہے، اس میں آپ ٹیکس کلیکشن کہہ لیں کہ اتنے بھاری ٹیکسز لگا کر ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار کر کے بھی اگر وہ ٹیکس ریکور نہیں کر پا رہے تو اس نظام کے اندر کرپشن نے اتنے سوراخ کر دیے ہیں کہ ہر سوراخ سے وہ جو پیسہ ہے نا وہ نکل کر جو آپ کے کرپٹ ترین سرکاری افسران اور اہلکار ہیں ان کی جیبوں میں جا رہا ہے اور عوام پر اس کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اب مہربانی ہے کہ انہوں نے جو آپ کے متحدہ امارات والے ہیں انہوں نے تھوڑا سا آپ کا ٹائم بڑھا دیا. بہرحال قرضہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرضہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے رول اوور کر دیا ہے کہ جی آپ نے یہ قرضہ دینا، آپ کو تھوڑا ٹائم مزید دے دیا. ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک ایفرٹ تو ہے موجودہ گورنمنٹ کی کہ جناب ایک بوجھ ہے اس کے اوپر، پاکستان کے اوپر قرضوں کا ایک بہت بڑا. تو اب آپ نے کیسے چلنا ہے؟ رول اوور سے یہ ہو گیا کہ آپ کی چلیں تھوڑی ساکھ رہ جائے گی. انٹرنیشنل جو مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں آپ وہاں سے کل کو پھر کچھ قرضہ لے سکتے ہیں، یا آپ دیوالیہ ہونے والا جو ایک پرسیپشن ہے وہ آپ کا اس طرح نہیں ہے. اس میں ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عسکری قیادت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ ان کی ایفرٹ کے ساتھ، اور پرائم منسٹر نے جو کوشش کی اس سے چلیں. چائنا کا جو قرضہ ہے وہ رول اوور ہو گیا. اسی طرح آپ کا اور ممالک ہے جہاں سے آپ کو قرضہ ملا. آپ کا فارن ایکسچینج کے اندر اتنا پیسہ آ گیا ہے
کہ جس کی وجہ سے آپ ڈیفالٹ نہیں ہو رہے. بہرحال لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جس ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں، اب یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب ہزاروں کی تعداد میں آپ کے بیوروکریٹس ایسے ہیں جو ڈبل جو نیشنلٹی ہے ان کے پاس ہے. اچھا. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہیں، یعنی ہزاروں میں یہ تعداد ہے کہ جناب یہ جو سارے کے سارے جو ہیں اس وقت ڈیول نیشنلٹی ہے. تقریباً 99% بیوروکریسی 17 اسکیل سے اوپر تقریباً 99% جو لوگ ہیں وہ آپ کے ڈیول نیشنلٹی والے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ان کی نیشنلٹی ہے. تو یہاں ایک سوال ہے کہ جناب سیاستدانوں کو تو آپ بات کرتے ہیں کہ جناب وہ ڈیول نیشنلٹی ہے تو ان کو ممبر نہ بنایا جائے، لیکن جو سرکاری عہدے ہیں اور آپ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں تمام سرکاری راز ان کے پاس ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو 17 اسکیل سے اوپر کا افسر ہے کسی بھی شعبے کے اندر جو خفیہ معلومات ہوتی ہیں اس شعبے کی وہ اس کے پاس ہوتی ہیں. اگر یہ ڈیول نیشنلٹی لے لیتے ہیں، مزے سے باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے جو اسٹیٹ سیکرٹس ہے وہ اگر کہیں ڈائیورج ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ریاستوں تو پھر اپنا وجود بھی قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. آج اگر ایک تھانے کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیوں یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے گا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، کوئی نہ کوئی بھیدی گھر کا تھا جس نے یہ سب کچھ کروا دیا. اب پنجاب پولیس کے امیج کو کیا نقصان پہنچا، ریاست کے امیج کو کیا نقصان پہنچا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس نے یہ سب کچھ کر دیا ہوگا. تو بہرحال ریاست جو ہے نوکری آپ پاکستان میں کریں، یہاں پہ رہیں، آپ سروس کریں، پھر اس کے بعد آپ کروڑوں روپے کی ریٹائرمنٹ لیں، پھر آپ پینشنز بھی لیں، پھر آپ مرات بھی لیں، اور پھر آپ یہاں سے بوریا بسٹر سمیٹیں اور دوہری شریعت کے حامل لوگ. اچھا یہی وجہ ہے نا. دیکھیں مصباح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان بنا ہے تو آج بھی جب 14 اگست آتی ہے یا کوئی ایسا ڈے آتا ہے تو جو پاکستان کی قیام کے حوالے سے اہم ہے تو آپ کو فوٹیجز دکھائی جاتی ہیں، وہ تصاویر دکھائی جاتے ہیں کہ آزادی کے قافلے جب انڈیا سے چلے تھے یہاں کیسے پہنچے، کئی لوگ رستے میں کٹ گئے، کوئی شہید کر دیے گئے، عزتیں لوٹیں، بچوں کو قتل کیا گیا. اور اس کے بعد جب وہ یہاں پہنچے یعنی اس وقت بھی پاکستان کی تلاش میں تھے، لیکن آج اب 70 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے تو آج پتہ چلتا ہے کہ وہی پاکستانی جو وہاں سے چلے تھے آج یونان جا کے کہیں ڈوب رہے ہیں. تو کوئی ترکی کا بارڈر کراس کر کے پاکستان سے جانا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ ملک میں بے روزگاری ہے. تو جو خواب دیکھا گیا تھا پاکستان کے لیے وہ آج بھی پورا نہیں ہوا. ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کا ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس وقت قرضوں کی ایک بڑی تعداد اس کے سر کے اوپر ہوتی ہے. لاکھوں روپے قرض کے ساتھ وہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ قرض ہے جو اس نے کبھی لیا ہی نہیں، اس کے ماں باپ نے نہیں لیا، اس کے بہن بھائیوں نے نہیں لیا، اس کے جو لاحقین ہیں یا اس کے خواہش و قارب ہیں کسی نے وہ قرضہ نہیں لیا. لیکن وہ کیا ہے کہ وہ پے کرنا پڑتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی عمر اسی میں گزر جاتی ہے. اور یہ پاکستانی جو ہیں آپ کے جو ایک بہت بڑی تعداد ہے اس وقت پاکستانی کی اکثریت کا یہی حال ہے. وہ پیدا ہوتے ہیں قرض کے اندر اور بڑے ہو کر وہ قرض اتارتے رہتے ہیں ٹیکسوں کی شکل میں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں. وہ قرضہ نہیں ختم ہوتا، ٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور کھاتا کون ہے؟ آپ کی 2% حکمران اشرافیہ. تو بہرحال پرائم منسٹر صاحب یہ سب کچھ بتا رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ جناب آپ کی اسٹاک ایکسچینج تو بہت اچھی چلے گئی. مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی؟ جی میں وہی نا، تو آپ کو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ بھی گئی. اقوام متحدہ نے آپ کو آپ کو کیا کہتے ہیں دبئی وغیرہ نے، امارات نے آپ کا قرضہ رول اوور کر دیا، چائنا نے کر دیا. لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق 1,20,00,000 سے زیادہ پاکستانی مزید 10 ماہ کے اندر خط غربت سے زندگی نیچے گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور پاکستان میں اکثریت جو بچے ہیں ان کو پوری خوراک ہی میسر نہیں. پوری خوراک کیا ہے کہ ایک بچے کو گروتھ کے لیے کچھ دودھ چاہیے، کچھ کھانا چاہیے، اس کو وہی پورا نہیں مل رہا. ایک تو دودھ خالص نہیں ہے، اگر ہے تو مائیں کس طرح پانی ملا کے ان کو دودھ پلا رہی ہیں. تو اصل میں بھوک سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو پوری خوراک نہیں مل رہی. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بھوک تو ہے ہی، لوگ یہاں خودکشیاں کر رہی ہیں، مائیں بچوں کو مار رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے 2-3 واقعات پڑھے ہیں کہ جہاں پر ماؤں نے اپنے بچوں کو خودکشی کر لی ہے، ان کو کوئی زہریلی چیز کھلا دی ہے اس لیے کہ وہ ان کا جو بار ہے خوراک کا، اگرچہ کہ میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ریاست ہے. کل سیشن کورٹ کے اندر پرائم منسٹر کو بلایا گیا، محسن نقوی صاحب کو بلایا گیا. پیچھے کیا تھا؟ سب سے یہ پوچھا جا رہا تھا یہ پاکستانی باہر جا کے ڈوب رہے ہیں. ایک تو پہلے کہ آپ کے کون سے ادارے اس میں ملوث ہے، دوسرے ایسے کیا حالات ہیں کہ لوگ اس وقت ڈوب کے مرنا پسند کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں رہنا پسند نہیں کر رہے. تو یہ بہت زیادہ آپ کے ایشوز ہیں جن کا کوئی حل ہونا چاہیے. آج کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب کہ بجلی کم کرنے کے لیے 2-3 آپشنز ہیں، ہم ان پہ بھی غور کر رہے ہیں. وہ کن 2-3 آپشنز کی بات کر رہے ہیں؟ ٹیکس تو آلریڈی ہم پے کر رہے ہیں. دیکھیں اچھی بات ہے وہ غور کر رہے ہیں لیکن خدا رہا اتنا غور نہ کریں کہ کئی سال اس میں گزر جائیں.
آپ نے بجلی کی قیمت کم کرنی ہے تو کریں بھائی. بجلی کی قیمت میں اضافہ ہی گورنمنٹ کے ٹیکسز کی وجہ سے. آپ نے کم کرنی ہے تو اپنے ٹیکسز اس پہ سے ہٹا دیں, وہ کم ہو جائے گی. آپ ٹیکس نہیں ہٹا رہے بھائی, یہ کون سا ایسا کوئی راکٹ سائنس ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. مثلا آپ نے ایک پلاتھرا آف جو ہے آپ نے ٹیکسز کا اس کے اوپر لگایا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے ٹیکس ہیں جو پنجابی کہتے نہیں پتہ نہیں کی تو اسی اور کر دیتا ہے. اچھا وہ ان ٹیکسز کو ختم کریں بھائی تو آپ کی بجلی سستی ہو جائے گی. ابھی آپ غور کریں, ان کا غور کرنا بھی مصباح قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہے. بالکل. ایز اے صاحب آئی پی پی سے معاہدے ختم کر کے حکومت کو مجموعی طور پہ جو ہے وہ 411 ارب روپے کی بچت ہوگی, اور یہ بچت سالانہ جو ہے وہ 70 ارب روپے بنے گی. اب آئی پی پیز کے ساتھ وہ معاہدے ہیں, نہ تو آپ اس کو اگلے جا رہے ہیں, اب نہ وہ نگلے جا رہے ہیں. دیکھیں آئی پی پیز کے اندر جو انہوں نے معاہدے ختم کیے ہیں, اس کو ریوائیو کیا ہے, وہ چند آئی پی پیز ہیں ابھی تک. اچھا, جو اصل آئی پی پیز ہیں جو میجر شیئر لے رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی پاکستانی ہیں, ان کے پیچھے بھی پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں. فرنٹ مین کچھ اور ہے, پیچھے پاکستانی ہیں, اور ان کو پیمنٹیں جا رہی ہیں اسی طرح. اور یہ احسان کہ جناب ہم یہ کریں گے اور اتنی بچت ہوگی. اب یہ گا گے گی یہ لفظ اب چھوڑیں, بتائیں کہ یہ ہو گیا ہے. مثلا آپ کو 1 سال تقریباً ہونے کو آیا, ابھی بھی آپ گا گے گی سے آگے نہیں جا رہے. وہ بھائی سے ختم کریں. لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, تھانوں پر حملے ہو رہے ہیں. تو اب آپ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ایسا آئی پی پیز میں وہی لوگ نہیں ہیں جو اس وقت حکومت میں بھی اقتدار میں بھی موجود ہیں, تو پھر ان کے حوالے سے کیسے ہو سکتی ہے اس طرح کی کارروائیاں؟ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ اس ہمام میں ساری ننگے ہیں, اور جو طاقتور آپ کا طبقہ ہے وہی آپ کے کارٹلز بھی ہیں. وہ کارٹلز بھی بیسکلی وہی ہیں. آپ کا چینی کا کارٹل ہو, آپ کا گھی کا کارٹل ہو, آپ کا آٹے کا کارٹل ہو, آپ کا کسی چیز کا بھی کارٹل ہو, اس میں چاہے یہ والے آپ آئی پی پیز ڈال لیں, یہ سب کے سب جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے یا تو رشتہ دار نکلیں گے یا ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر نکلیں گے. اور یا اچھا یہ حکومت میں بھی ہے, یہ کسی نہ کسی شکل میں, کسی کا کوئی جرنیل بھائی ہے تو کسی کا کوئی جج بیٹا ہے, تو کسی کوئی جج خود اس میں ملوث ہے, تو کوئی خود بیوروکریٹ اور سیاستدان اس میں ملوث ہے. یہ سارے کاروبار بھی نہیں کے ہیں. اور کبھی اللہ کرے کہ اس ملک میں ایسی تبدیلی آئے کہ جب یہ سارا چھان بین کی جائے, کیونکہ ان کی موجودگی میں تو کوئی چھان بین ہو بھی نہیں سکتی. تو اللہ کرے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آئی پی پیز ہیں ان کے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں. ایسا سب دنیا میں کہیں بھی بجلی کے حوالے سے سلیب سسٹم نہیں ہوتا, ہمارے یہاں پہ ضرور ہوتا ہے. اس پہ کیا کریں؟ لوٹنے کا طریقہ ہے نا جی, لوٹنے کا طریقہ ہے کہ عوام کی جیبوں, کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا بیوروکریٹ ہے نا, اس طرح کے مشورے زیادہ تر وہ دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لوٹنا ہے. وہ اس لیے کہ ان کی بجلی فری ہوتی ہے. اچھا وہ اپنے آپ کو تو بچا کے رکھتے ہیں, لیکن حکمرانوں کو اس طرح کی چیزوں میں لگا دیتے ہیں, ان کو ایسے خوبصورت مشورے دیتے ہیں. یہاں کا جو بیوروکریٹ ہے نا پاکستان کا, یہ بڑا ذہین ہے, قابل بھی ہے, لیکن اس کی قابلیت اور اس کی ذہانت پاکستان کو گرو کرنے کے لیے نہیں ہے, پاکستان کی پروگریس کے لیے نہیں ہے, بلکہ اسٹیٹس کو برقرار رکھ کر کام نہ ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں جس میں عوام تنگ ہو. ابھی سلیب سسٹم واقعی آپ نے صحیح کہا دنیا میں کہیں نہیں ہے, پاکستان میں ہے, اور اگر کوئی فالو کرے گا تو وہ پاکستان کو ہی فالو کرے گا. اگر کوئی ملک کرے گا تو اتنا قابل اور بہترین جو تجربہ ہے وہ کوئی پاکستان کو ہی دیکھ کے کرے گا. تو ایک بجلی جس کی ایک ہی پروڈکشن کی ویلیو ہے, اس کو اگر آپ یونٹوں پہ چینج کر کے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ڈکیتی ہے. اسے پنجابی میں کہہ لو ڈکیتی, ڈکیتی کہہ لیں, اسے رابری کہہ لیں, اسے رازنی کہہ لیں. یہ وہ ہے جو آپ کا جو حکمران طبقہ ہے وہ عوام کی جیبوں پر مارتا ہے. ڈاکو کوئی سڑک پہ لوٹ لیتا ہے, یہ اس طرح کر کے لوٹ لیتے ہیں. ایسا سب آئی ایم ایف سے کیا پہلے ہی مقروض ہیں, پہلے ہی جان خلاصی نہیں ہو رہی, اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, تو پھر آپ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ والے معاملات نہیں کرتے تو ملک ہی نہیں چلتا. دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ ہو گیا تو ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے جب آپ آئی ایم ایف کے ماتحت ہیں. ترقی تو میں نے بتا دی ہے, جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسٹاک ایکسچینج ٹاپ پہ جا رہی ہے, اور غربت جو ہے 1,20,00,000 افراد مزید غریب ہو گئے ہیں. تو ترقی تو انسانوں کے ساتھ ہے, ترقی تو عوام کی خوشحالی کے ساتھ ہے. آپ نے کچھ عمارتیں بنا لی ہیں تو یہ کوئی ترقی نہیں, کچھ سڑکیں بنا لی ہیں تو یہ کوئی ترقی نہیں ہے. بات ہے کہ وہاں کا جو باسی ہے اس ملک کا, جہاں پر اس ترقی کے دعوے کیے جا رہے ہیں, اس کو کیا مل رہا ہے؟ اگر وہ بھوک سے مر رہا ہے, اگر وہ اس کو خوراک پوری نہیں مل رہی, اگر وہ ادویات سے مر رہا ہے, اگر وہ ٹریفک حادثات میں مر رہا ہے, اگر وہ اس طرح تھانوں پر حملوں سے مر رہا ہے, تو پھر آپ اندازہ کر لیں نا کہ کتنی ترقی ہوئی ہے. صحیح ہو گیا. ٹریفک حادثات بھی ریکارڈ ہوتے ہیں, آپ کے 7-8 ہزار بندہ مر جاتا ہے. ایسا سب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس میں عدالت نے کہا ہے کہ صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پہ جو ہے وہ شہری کو کچھ نہیں, اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, لیکن اگر شہری جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ٹھہرا تو پھر تو ٹرائل ہوگا. تو میرا خیال ہے بات بہت واضح ہو گئی, اور آپ اس کو سمجھ لیں گے. چونکہ اب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا, تو اس میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ راستہ کلیئر ہوتا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو بانی پی ٹی آئی جو ہے بہت جلد
ان باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو آرمی کی تحویل میں نظر آئیں گے. تو جو جن مجرمان کو وہ جو 19 مجرمان کی بات ہو رہی تھی اسی سارے معاملے میں جن کی رہائی ہوئی ان کی طرف سے یہی تھا کہ چونکہ وہ اس ایکٹ میں فعال نہیں کر رہے. دیکھیں اس کے اندر جو تھا ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے تو اندر تھے اس ایکٹ میں تھے لیکن ان کو چھوڑا گیا تو اس کے پیچھے کوئی بیسس ہوں گی. لیکن 9 مئی کے واقعات کے اندر اب جو عمران خان صاحب ہے پلانر ہیں یا وہ مائنڈ سیٹ ان کا پیچھے استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سارا کا سارا اب ان کے کیس کی نوعیت کے حساب سے ان کو جو بھی ان کے ساتھ ٹرائل ہوگا یا جو بھی کچھ ہوگا, لیکن ان باتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ 9 مئی کے اندر جو ISPR کا موقف ہے کہ اس کے اندر جنہوں نے پلاننگ کی, جنہوں نے فیسیلیٹیشن دی, جنہوں نے یہ سارا بنایا, اس کا منصوبہ, ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی کہ جناب اگر کورٹ یہ کہہ رہی ہے آئینی اور اس پہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے کہ جناب جو اگر وہاں پر ان یعنی ایکٹس کو جو کہ آرمی کے ایکٹس ہیں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ کیس ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جو ہوں گے وہ آرمی کی تحویل میں بھی جا سکتے ہیں. مذاکرات جو چل رہے ہیں وہ اس لیے ابھی آگے نہیں بڑھ رہے چونکہ اسی طرح کے کچھ 2-3 مقدمات اور ہیں جن کا فیصلہ بھی دیکھیں مجھے تو مذاکرات تعطل کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں اور آگے کچھ نکلتا اس میں سے نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ ہے کہ سزاؤں میں جو ہے خاص طور پر بانی PTI وہ مجھے اور مزید پھنستے نظر آ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. مذاکرات آپ کہتے ہیں کہ تعطل کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں؟ جی بالکل اسی وجہ سے. تو وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ وہ آنے دیں, ابھی آنا ہے. لیکن اصل میں نے پھر کہا نا 9 مئی کے واقعات اور یہ والی جو آپ نے مجھے سٹیٹمنٹ بتائی ہے یہ اس والے کیس میں وہ کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں, جیل سے نکال کر ان کو کہیں بھی اور بھی رکھا جا سکتا ہے. تو ڈیل کی باتیں اور مذاکرات کی باتیں پھر اس کے بعد وہ سارا کچھ وہ تو میرے خیال عمران خان صاحب آج ریما خان صاحبہ کا جو بیان آیا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں انہوں نے 26 نومبر والی بات کی ہے اور کہا کہ حساب دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کا جو لیٹسٹ بیان ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہوگی اور نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو اس کے اندر کو تھوڑا ریلیکسیشن دے گی. اس لیے آج ان کے بڑے سخت بیانات ہیں جو لیما صاحبہ نے آ کے باہر بات کی ہے آج میڈیا کے اندر جو باتیں آئی ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی حساب دینا پڑے گا. یعنی انہوں نے یہ میسج کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا. 19 مجرمان کی جب رہائی ہوئی تو اس کے بعد یہ کہا گیا, ایک تاثر یہ دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بانی PTI کے حوالے سے کچھ برف پگھلتی ہوئی دکھائی دی. وہ یہ باتیں آئی ہیں لیکن اب ایسا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات بھی نہیں ہو رہے تو برف بھی نہیں پگھل رہی, یہ تعطل کا جو شکار ہوئے ہیں تو یہ برف کچھ یہ تھوڑی بہت ہی چلیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں جس میں عمران خان کی رہائی ہے یا عمران خان صاحب کو آرمی کے تحویل میں نہ دیا جائے, میرا خیال ہے اس میں کوئی کامیابی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ PTI کو ملے گی. اگر اس فیصلے کو دیکھیں تو بانی PTI جو ہے ان کا تو مستقبل آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ختم ہونے کے قریب ہے. میں ختم کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ مزید مشکلات ہو سکتی ہیں اور ان پر سختی ہوگی. اور پارٹی کے لیے بھی تو جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں, ان کے لیے بھی ہے, وہ تو آلریڈی فیس کر رہے ہیں پرابلم. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور عزیز صاحب کو دیں اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.